शऊर एक इल्मी और अदबी दायरा है जो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर काम कर रहा है। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क की जानिब से तफ़हीम मग़रिब कोर्स। अब हम जिस नए हिस्से पर आए हैं वो जदीदियत के अमली मज़ाहिर पे हैं। इल्म क्या है, नफ्सियात क्या है, इन सब चीज़ों पर हमने भरपूर तरीके से गुफ्तगू की है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसकी बुनियाद क्या होती है, जदीद इल्म और माबादुल तबियात से उसका ताल्लुक़ क्या होता है और मजहबी इल्म के साथ उसका क्लैश कहाँ पे होता है। ठीक है, क्योंकि आप सारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हैं, ये जानना ज़रूरी है कि आपका क्लैश तसादुम कहाँ पर होता है उसके साथ और क्या मसाइल पैदा होते हैं उसमें, उसको हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग का मदारिस में आना, मजहबी तंजीम में आना, मजहबी तंजीमों में क्या तब्दीली लेकर आ रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ हमने इल्म और माबादुल तबियात पे थोड़ी गुफ्तगू करनी है। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो वजूद है, उसकी जो फेलियत है, उसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले तो समझिए कि हमारे साथ मगरिब के मामले में जो सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हुई है, हमारे जितने भी मगरिब को दिए जाने वाले जो जवाबात हैं वो मगरिब से ही इम्पोर्टेड हैं। पहला बड़ा प्रॉब्लम तो ये है हमारे साथ। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे साथ आता है, जो पेश होता है हमें, वो ये पेश होता है कि हमारे तमाम जो सवालात जो इस वक्त हमें दरपेश हैं वो किसी बड़े तनाजुर से जुड़े हुए नहीं होते। जब आपका कोई सवाल, जब आपका कोई जवाब किसी बड़े तनाजुर से जुड़ा हुआ नहीं होता और वो जुज़वी बहस कर रहा होता है, तो उसके नतीजे में कोई मसला आपके सामने एक मुकम्मल कुल्लियत के अंदर नहीं आ रहा होता, आप जुज़ियात में ढले हुए होते हैं। ठीक है, और जदीद अहद की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि निज़ाम ज़िंदगी इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि कुल्लियत की तरफ ज़हन ही नहीं जा पाए। अस्सलाम वालेकुम। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। हम उन तमाम मॉडर्न चैलेंजेस और समाजी मसाइल पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा और हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स की अक्सरियत ने हमारी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं और ऐसा इसलिए है कि अक्सरियत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका एक छोटा सा अमल नेकी के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। तो चलें शऊर के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। निज़ाम ज़िंदगी इस कदर पेचीदा कर दिया है कि कुल्लियत जो ज़हन ही ना जा पाए। आपका जो ज़हन है वो जुज़ियात में ही उलझा रहे। ठीक है, जुज़ियात बाज़ औक़ात कुल्लियत को बदल के रख देती है। अगर आप जुज़ पे जाएंगे बहुत ज़्यादा, कुल्लियत को बदल के रख देती है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी थी कि 6 डाकुओं का गैंग है जो लूटमार करता है, चोरियाँ करता है। रात को जब वो 6 डाकुओं का गैंग आपस में बैठता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल करता है। ठीक है, और जिसने जो लूटा हुआ होता है ईमानदारी और सच्चाई के साथ एक दूसरे को बताता है, मसावी तकसीम करता है, एक दूसरे का ख्याल रखता है। अगर किसी के घर में किसी की बीवी या बच्चे बीमार हैं तो दूसरा डाकू उसकी मदद करता है, अपना इजाफी माल उसको दे देता है। ठीक है, और कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देता। मेरा सवाल ये है कि अगर हम इस सवाल को सिर्फ नज़रअंदाज कर दें कि ये असलन डाकुओं का गिरोह है और सिर्फ इनके इस जुज़ पे देखें, तो ये डाकू हमें परहेजगार लगेंगे नहीं लगेंगे? अगर हम इस सवाल को नज़रअंदाज कर दें थोड़ी देर के लिए कि ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, अगर हम इस सवाल को नज़रअंदाज कर दें कि ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं और सारी बहस हमारी इस पर हो जाए कि यार ये देखो कितना ख्याल करते हैं, ये देखो एक दूसरे की ज़रूरियात का कितना ख्याल करते हैं, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, एक दूसरे को धोखा नहीं देते। ठीक है, एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत उल्फत के साथ रहते हैं। एक पर हमला पुलिस करने लगे तो दूसरा गोली खाने आगे आ जाता है। ठीक है, कुर्बानी का जज्बा इनमें कितना है, इनमें ईसार कितना है। अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करने बैठ जाऊँगा तो मैं कहूँगा कि ये तो बड़े वलीउल्लाह का ग्रुप बैठा। और अगर मैं इस सवाल को लेकर आऊँ कि भाई ये बुनियादी तौर पे डाकू हैं, अब जब ये माल लूट लेते हैं उसके बाद ये तकसीम ईमानदारी से करते हैं, तो ये मेरे लिए कोई बहस नहीं। ठीक है, मैंने कुल की तरफ जाना है। आप बात समझ रहे बात क्या? अगर जुज़वी थिंकिंग कैसे आपको काट देती है कुल्लियत से, बाज़ औक़ात जब आप जुज़ियात में फंस जाते हैं तो वो आपको कैसे कुल के सवाल से नज़रअंदाज कर देती है, यार ये तो बड़े नेक लोग हैं, 6 के 6। ठीक है, अगर किसी को ये ना बताया जाए कि डाकू हैं तो जुज़ियात देकर क्या कहेगा? वो कहेगा यार इतने नेक लोग मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा आपस में। ठीक, तो ये चीज़ होती है। तो हमारा सबसे बड़ा जदीद और मसला ये है कि जदीद इदारती सफ़बंदी इतनी पेचीदा है, हर चीज़ किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो चुकी है। मिसाल के तौर पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स,
ٹھیک ہے. فوڈ انڈسٹریل کمپلیکس, میڈیسن فارماسیوٹیکل انڈسٹریل کمپلیکس. پاکستان میں بھی ماشاء اللہ اتنی ترقی نہیں ہوئی. پریزن انڈسٹریل کمپلیکس مغرب میں وجود میں آ چکا ہے. پریزن قید میں رکھنے کا یہ پورا کمپلیکس بن چکا ہے. ہر چیز جب انڈسٹریل کمپلیکس میں تبدیل ہو جاتی ہے تو آدمی پھر کہتا ہے کہ بھائی کیسے میں سمجھوں ان چیزوں کو. ہر چیزیں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہے. اتنے اصول, اتنے سب کچھ, ساری بحث ہو رہی ہو تو جو کلیت, تو لہٰذا بہت کم دماغ ہوتے ہیں جو کسی چیز کا تناظر میں کلیے میں جائزہ لیں. یہی حال ہمارا آرگنائزیشنس کو سمجھنے میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر یاد ہو, میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں آرگنائزیشن کی طرف لانے سے پہلے. جدید علم کی کچھ میں نے آپ کو خاص چیزیں بتائی تھی جو ہمارا علم پر سیشن ہوا تھا. اس میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جدید انسان اور اسلامی وجود میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جدید علم اپنی اساس میں آبجیکٹ سینٹرک ہے, تھنگ سینٹرک ہے, شے مرکز ہے. اور انسان جو ہے, اسلامی جو علم ہے وہ لفظ اور ذات کے ساتھ منسلک ہے. یعنی میرے شعور کو لفظ اور ذات, لفظ کی جب تک حیثیت میرے دماغ میں مرکزی نہیں بنے گی تو وہی کی مرکزیت نہیں بن سکتی. وہی کی مرکزیت کے لیے لازمی ہے کہ لفظ کے ساتھ مرکزیت ہو. وہ چیز کانکریٹائز ہوتی ہے, مجسم بنتی ہے کسی نیک انسان کے عمل میں, کسی نیک تقوی پرہیزگاری میں بنتی ہے, اور پھر اس کے بعد میرے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. تو جدید انسان جو ہوتا ہے وہ تھنگ سینٹرک ہوتا ہے, آبجیکٹ سینٹرک ہوتا ہے, شے مرکز ہوتا ہے. انسانی شعور اور انسان کی جو نفس کی جو نسبتیں اس کو شے کے ساتھ مربوط کرنا ہے اور شے کے ساتھ سمجھنے کا نام. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جدید علم اپنے تمام ذرائع اور تمام فعالیت جو ہے وہ آفاق میں رکھتا ہے, انفس میں نہیں رکھتا. اسلامی علم کا اصل مقصد, اصل منبع جو ہے وہ کیا ہے, انفس ہے, آفاق موضوع نہیں. ٹھیک ہے, آفاق کو کالونائز کرنا یہ انسان کے مقصد وجود کی بنیادی طور پہ چیز نہیں ہے. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. دوسری امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جدیدیت میں جب انسانی خود مختاری کی بات ہوتی ہے نا, تو اس میں پورے انسانی وجودی خود مختاری کی بات نہیں ہوتی ہے, وہ انسانی شعور اور عقل کی خود مختاری کی بات ہوتی ہے. شعور اور وجود کی جو سنویت کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, کس کی خود مختاری کی بات ہوتی ہے, انسانی شعور کی خود مختاری کی بات ہوتی ہے. یعنی میرا شعور کیا ہے, خود مختار ہے. اور کانٹ کے بعد سے علم وصف ذاتی ہے. یعنی یہ جو میرا شعور ہے نا, علم اس کی پراپرٹی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا حامل, اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کیا ہے, اس کے ذاتی ہے. ہر ایک کو عطائی علم ہے. اللہ کا علم کیا ہے, ذاتی ہے. تو جدید مغرب میں جو بڑے ان کے مفکرین ہیں, ان کے نزدیک شعور ایک تو خود مختار ہے, ٹھیک ہے نا, میرے وجود سے بھی خود مختار ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ علم اس کی کیا ہے, وصف ذاتی ہے, پراپرٹی ہے. اور یہ علم اپنی حریت کا اظہار کرتا ہے ان ارادے میں. کس میں اظہار کرتا ہے, ارادے میں. یعنی لبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایکشن کو لبرٹی حاصل ہے. لہٰذا جدید علم اساسی طور پہ جو علم آپ کے سامنے آتا ہے, وہ جو مظاہر اپنے سامنے لے کر آتا ہے, اس کے 3 یا 4 مناہج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں انگریزی میں بولوں گا, اگر آپ میں سے کوئی بھائی اس کا ترجمہ کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی. پہلی چیز, جدید علم اے سوشل ہے. اے سوشل کا مطلب پتہ ہے کسی کو, عوام وغیرہ لوگوں کے ساتھ بات, غیر معاشرتی ہے, کسی معاشرے سے نکلنے والا علم نہیں ہے, معاشرے پر نافذ ہونے والا علم ہے. اس بات کو ذرا سمجھ لیں. بات پورا ایجوکیشن سسٹم آپ کے سامنے ہے. اسکول ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اندر سے بیٹھ کے کیا ہے, اسکول معاشرے پر نافذ ہوتا ہے. اسکول ایک نیا سبجیکٹ کر کے معاشرے میں بھیجتا ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اسکول اس لیے نہیں ہوتا کہ جو معاشرے موجود اقدار ہے, میں اسکول میں آ کے سکھاؤں, پھر اسکول کی ضرورت ہی نہ ہو. اسکول اس لیے نہیں ہوتا, آئیں جو معاشرے میں اقدار موجود ہیں میں آپ کو اسکول میں آ کے سکھاؤں, تو میں اسکول کیوں جاؤں بھائی؟ کوشچن تو یہ ہوگا نا, اگر میں معاشرے کی اقدار میں معاشرے میں سیکھ رہا ہوں, آپ میرے پاس کیوں آئے؟ نہیں, میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانے آیا ہوں, بلکہ جو آپ کا باہر کا سیلف ہے اسے تبدیل کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو جدید جو یہ بات سمجھنے, پہلی چیز ہے کہ اے سوشل ہے, معاشرے سے بالا تر ہے. دوسری چیز وہ مونولوجیکل ہے. مونولوجیکل متضاد ہے ڈائیلوجیکل کے. ڈائیلوجیکل کا مطلب ہے کہ علم کسی مکالمے کی بنیاد پر نہیں ہے, معاشرتی مکالمہ. یعنی ہم جب کسی معاشرے میں موجود ہوتے ہیں تو تاریخی طور پہ ہماری جنریشنز میں ایک مکالمہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے نا کہ روایتی طب میں برسوں کا آزمودہ,
آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پرانے اشتہارات جو آتے تھے ان میں آتا تھا برسوں کا آزمودہ. برسوں کا آزمودہ کا مطلب ہے کہ میں نے کسی لیب میں ٹرائی نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک پورا معاشرہ گواہ ہے اس علم کا کہ برسوں کا آزمودہ. آپ نے اکثر اوقات ٹوٹکے سنے ہوں گے, یہ کر لو تو صحیح آرام آتا ہے. تو کیا دادی نے کسی لیب میں ٹرائی کیا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ کیا ایک جنریشن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے اور ہو بھی رہا ہوتا ہے آگے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی بات سمجھ رہے؟ تو جدید علم کیا مونولوجیکل ہے. مونولوجیکل کا مطلب ہے کہ یک نفاذ ہے, ٹھیک ہے. مجھے اس کا صحیح طرح ترجمہ نہیں مل رہا معذرت کے ساتھ. تیسری چیز یہ کہ ان سچویٹڈ ہے. کیا ہے؟ ان سچویٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی معاشرے کی اسپیس میں موجود نہیں ہے پہلے سے. کیا؟ وہ ان سچویٹڈ ہے, وہ ڈس امبیڈڈ ہے. ڈس امبیڈڈ کا مطلب یہ کہ میں جس جگہ میں موجود ہوں اسپیس میں, اس اسپیس سے نہیں نکلا, ٹھیک ہے, اس اسپیس سے موجود نہیں نکلا. تو اب مطلب کیا ہوا اس کا کہ جب شعور جو ہے وہ آپ کا خود مختار ہے اور آپ کا وجود شعور کے تابع ہے اور شعور قدرت علم اپنے داخلی وسائل سے علم پیدا کرنے پر قادر ہے, تو پھر شعور کا بنیادی کام کیا ہوگا؟ وہ ایجاد وجود ہوگا. کیا ہوگا؟ ایجاد وجود ہوگا. جب وہ پہلے سے کسی مراتب وجود کو نہیں مانتا, کسی معاشرے کو نہیں مانتا, ہر چیز کا اگر میں نے انکار کر دیا ہے, تو علم پریکٹس میں کیسے ڈیولپ ہوگا؟ علم کی پہلی پریکٹس کیا ہوگی؟ کیونکہ پہلے کسی وجود کو تو مانتا ہی نہیں ہے. جب وہ اپنے ارادے میں منتقل ہوگا, ایکشن کو لے کر آئے گا, جب وہ اپنے عمل میں مظاہر لے کر آئے گا, تو کوئی نیا وجود سامنے لائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو ذرا یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم پراپرٹی, اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وصف ذاتی ہے, ٹھیک ہے, خدا کا. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کن کے ذریعے آتا ہے, امر کن, ٹھیک ہے. امر کن کا مطلب ہے جدید انسان کوئی امر کن تو حاصل نہیں نا. اس کو تھوڑا سا سوچیں آپ, بھائی مجھے امر کن تو حاصل نہیں ہے, تو میرا علم کیسے پریکٹس کے اندر آئے گا؟ میرا علم جو پہلے سے موجود مراتب وجود ہے, اس کی تبدیلی کے بعد نئی ایجاد وجود کی صورت میں آئے گا. یعنی میں امر کن تو نہیں رکھتا, لیکن میں ماشاءاللہ فطرت کو بگاڑنے کے پورے وسائل رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. یعنی میں کسی مراتب وجود کو نہیں مانتا, اور میں کیا کروں گا, یہ نیچر کیا ہے, یہ میرے سامنے ایک میٹر ہے. میٹر کا مطلب کیا ہے کہ میرے سامنے ایک مادہ ہے, یعنی فطرت سے میرا تعلق مراتب وجود کا نہیں ہے بلکہ کشید قدرت کا ہے. سمجھنے مطلب کیا؟ فطرت میرے لیے ایک را مٹیریل ہے, آسان لفظوں میں سمجھ. نیچر کیا ہے میرے لیے؟ را مٹیریل ہے, اس سے میرا کوئی مراتب وجود کا تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب جو اس کے نتیجے میں جو مظاہر سامنے لاؤں گا, یعنی جیسے مشین ہے, ٹیکنالوجی ہے. ابھی ہمارا جب ٹیکنالوجی پہ سیشن اگلا آئے گا تو اس میں بات کریں گے, لیکن ابھی میں بتاتا چلوں کہ مشین کیا ہے, ایک علیحدہ وجود ہے جو ایک اپنی وجودیات رکھتا ہے, یعنی فطرت کو اپنے اندر مولڈ کرتا ہے. مشین کوئی فطرت کی چیز نہیں ہے, یعنی مشین فطرت کی بگڑی ہوئی ایک نئی وجودی شکل ہے جو فطرت کو چینج کر رہی ہے آپ کے سامنے. اسی طریقے سے آرگنائزیشن ہے. آرگنائزیشن کیا ہے؟ آرگنائزیشن کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو پہلے پیچھے سے رشتوں کے ذریعے آپ کو ملی ہو, ایک نیا مراتب وجود ہے جس میں آپ کو داخل کر دوں تو آپ بدل جاؤ گے, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی ایک بڑی شکل سسٹم ہے. سسٹم کیا ہے؟ سسٹم بنیادی طور پہ انسان اور مشین کے مجموعے اور اس کی تنظیمی تشکیل کا نام ہے. کیا؟ انسان اور مشین کے مجموعے اور اس کی تنظیمی تشکیل کا نام ہے. انسان اور انسان کے درمیان تعلق بنا لو تو سسٹم نہیں چاہیے ہوتا زیادہ تر, ٹھیک ہے. انسان, اس کے لیے کچھ ہدایات جاری کر دی جاتی ہے, لیکن انسان کا مشین کے ساتھ اگر ریلیشن شپ بنانا ہو اور اس کی کوئی تنظیمی تشکیل کرنی ہو تو آپ کو ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کی ایک بڑی شکل آپ سمجھ سائبر جغرافی کی شکل میں آتی ہے. سائبر جغرافی کیا ہے؟ ایک الگ وجود ہے جو آپ کو بدل رہا ہے. میرا خیال میں اب میٹاورس کے بعد کوئی یہ سوال بھی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ الگ وجود ہے یا نہیں ہے. اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, پہلے لوگ ہم سے بحث کرتے تھے, اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پر بھی جا کے ہم ٹیکنالوجی بات کریں سب مانتے ہیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج سے جب 4-5 سال پہلے بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ایسی بات, ایسے تو نہیں, تو یہ ٹیکنالوجی تو سرو کرتی ہے ہیومینٹی کو. آپ کہتے ہیں ابے بھائی یہ تو ریپلیس کر رہی ہے ہیومینٹی کو. اب خود بتا رہے ہیں یہ تو ریپلیس کر رہی ہے, سرو نہیں کر رہی, یہ تو مجھے ریپلیس کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے میرے ساتھ؟ اب مان رہے ہیں نا, جب سے اے آئی کی ڈیبیٹ آنا شروع ہوئی ہے, یہ میٹاورس کی ڈیبیٹ آنا شروع ہوئی ہے, ایک نیا وجود آ رہا ہے نا. میٹاورس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ایک نیا وجود کھل کے سامنے آ رہا ہے. یہ چیز آ چکی تھی پہلے, آپ بعد میں پتہ چل رہی ہے, لیکن یہ چیز پہلے آ چکی. ایک نیا وجود ہے
جو پہلے سے کسی وجود کو نہیں مانتا، جس میں آپ نے جا کے باقاعدہ ضم ہونا ہے. ٹھیک، جیسے چارلس ٹیلر جو ہے ایک بڑا فلسفی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جدیدیت نے ایک ریڈیکل آبجیکٹیوٹی، ایک انتہائی معروضیت پیدا کی، جس کے نتیجے میں ایک ریڈیکل سبجیکٹیوٹی پیدا ہوئی. یعنی جب میں ایجاد وجود کروں گا اور انسان جب اس میں ایک ریسورس کے طور پہ جائے گا، تو اس کے نتیجے میں میری یہ خود مختاری آگے چل کر میری غلامی بنے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو عقلی خود مختاری ہے، یہ آگے چل کر میری کیا بن جائے گی؟ غلامی بن جائے گی. آرگنائزیشن، یہ میں نے آپ کو بتانے کی بات اس لیے تھی کہ جدید کے عملی مظاہر ایسے سامنے آتے ہیں جو علم کے ساتھ باقاعدہ منسلک ہوتے ہیں. اب آرگنائزیشن کیا ہے؟ آرگنائزیشن کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کے معاملے میں ہمیشہ اپنے آپ کو آزاد رکھیے. آپ نے بھی جو میری گفتگو سنی، اس سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور تعریف آتی ہے آپ کر سکتے ہیں. ان بھائی کے ذہن میں کوئی اور تعریف آتی ہے، بھائی کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی اور تعریف آتی ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں. آرگنائزیشن کیا ہے؟ آرگنائزیشن کی میں انگلش میں تھوڑی سی بات کروں گا، اس کو سمجھانے کی اردو میں کوشش کریں گے کہ آرگنائزیشن از این آرٹیفیشل کنسٹرکٹ سیٹ اپ بائی دا پاور آف لا. آرگنائزیشن ایک مصنوعی تخلیق ہے جس کا مرکز، جس کی شرط وجود اور شرط فعالیت صرف قانون ہے. ٹھیک ہے، شرط فعالیت، شرط قانون کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی استنادی درجہ حاصل ہے، یا وہ سیاسی ہوگا یا وہ معاشی ہوگا. ٹھیک ہے، یا وہ کیا ہوگا؟ سیاسی ہوگا یا وہ معاشی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اس بات کو اپنے ذرا ذہن میں رکھیں. ہم تھوڑا سا جدید انسان پر آتے ہیں اور پھر آگے چل کر آرگنائزیشن کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. آرگنائزیشن کی تعریف سننے کے بعد، تاکہ آپ کو بات زیادہ صحیح طرح سمجھ میں آ سکے. میں آگے بھی اس سے کنٹینیو کر رہا ہوں، لیکن پہلے ہم ذرا جدید انسان پہ آتے ہیں. اسلامی جو وجود تھا وہ اصلاً ایک روحانی، اخلاقی اور معاشرتی وجود تھا. پہلے ذرا یہ سمجھیں، اسلامی جو وجود ہے یا مذہبی جو وجود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک روحانی، اخلاقی اور معاشرتی وجود ہوتا ہے. اسلامی وجود کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ ایک اقداری وجود ہوتا ہے، تو اقدار کا مکلف کبھی سسٹم نہیں بن سکتا، وہ انسان ہی بنے گا. ٹھیک ہے، اقدار کا مکلف کون بنے گا؟ انسان بنے گا، وہ سسٹم نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، تو اسلامی جو وجود تھا وہ بنیادی طور پہ تھا ایک روحانی، اخلاقی اور معاشرتی وجود تھا. جدید انسان، چونکہ جدید علم کیا ہے؟ شے مرکز ہے، طاقت اس کی ڈائریکٹ آفاق میں جاتی ہے. یعنی ایجاد وجود کا مطلب ہے کہ اس کا سلسلہ سیدھا آفاق سے منسلک ہے، انفس سے نہیں ہے. ایجاد وجود کا مطلب یہ ہوا، لہٰذا اس کا آفاق کو اپنے تابع کرنا ہے. ٹھیک ہے، آفاق کو کولونائز کرنا ہے. اور انسان آفاق سے علیحدہ نہیں ہے. انسان کوئی آفاق سے علیحدہ تو چیز تو نہیں ہوتی. لہٰذا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان بھی آہستہ آہستہ اس میں ریسورس بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو جدید انسان کوئی روحانی، اخلاقی، معاشرتی وجود نہیں ہے، بلکہ اصلاً وہ ایک سیاسی اور معاشی وجود ہے. اس کی اصل ہونا میں آگے بات کروں گا آپ کے سامنے. یہ بحث اس لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آگے ہیومن رائٹس بھی بہت کام آئے گی. ٹھیک ہے، اصلاً وہ کیا ہے؟ ایک سیاسی اور معاشی وجود ہے. سیاسی وجود کے ذریعے سے جدید انسان کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا جدید انسان کیونکہ اصلاً کیا ہے؟ ایک سیاسی اور معاشی وجود ہے، لہٰذا ایسے انسان کی تشکیل میں کلیدی کردار کوئی حفظ مراتب کا نظام نہیں کرتا. جب وجود روحانی، اخلاقی، معاشرتی ہو تو اس کی تخلیق خاندان، برادری یا قبیلے میں ہوتی ہے، انسانی رشتوں میں ہوتی ہے. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا سمجھیں. اگر وجود جو ہے وہ اخلاقی ہو، اقداری ہو، روحانی ہو اور معاشرتی ہو، تو اس کی جو تشکیل ہوتی ہے، نفسی تشکیل جو ہوتی ہے، وہ انسانی رشتوں کے کسی منہج میں ہوتی ہے. جیسے خاندان، برادری، قبیلے کے اندر جو انسانی رشتے ہوتے ہیں، تعلقات کے اندر اس کی جو ہے باقاعدہ تشکیل ہوتی ہے، حفظ مراتب کے نظم میں ہوتی ہے. اور اگر وجود آپ کا پیور مکینیکل ہو، اکنامیکل ہو یا پولیٹیکل ہو، تو اس کی تشکیل خالصتاً آرگنائزیشن میں ہوگی. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا میں پڑھا تھا، ایک بک تھا امریکہ کے اندر. آپ جانتے ہیں نا خاندان ٹوٹ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں خاندان کی بربادی پہ. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کہیں ڈیموکریسی نہیں سوائے فیملی کے. بڑا کام کا جملہ اگر کوئی سمجھ جائے تو. امریکہ میں کہیں جمہوریت نہیں سوائے خاندان کے. ٹھیک ہے، یعنی
ہر جگہ ہائرارکی ہے، آرگنائزیشن میں ہائرارکی ہے، خاندان میں سب ماشاءاللہ برابر ہے. خاندانی حفظ مراتب کا جب رد، بڑا گہرا جملہ ہے اس کا، کہ امریکہ میں کہیں جمہوریت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہائرارکی ہے، ٹھیک ہے. سوال ہے کہ پولیٹیکل اور اکنامک ہائرارکی ہے، وہی بات آ گئی، سیاسی اور معاشی ہائرارکی ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ تنظیمی طریقے سے مانتے ہیں. ان ساری آرگنائزیشن میں موجود ہائرارکی کو مانتے ہیں. کمپنی کے رولز ہوتے ہیں، سی او کا الگ پروٹوکول ہے، فلانے کا الگ پروٹوکول ہے، یہ سب مانتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. ہائرارکی کو مانتے ہیں نا، ہر جگہ ہائرارکی آپ کو نظر آتی ہے. فیملی میں ہے کہ سب برابر ہونا چاہیے، ابا سے لے کے اماں تک سب لوگ، ٹھیک ہے نا. مذہبی علمیت اس کے الٹ ہے، وہ خاندان میں حفظ مراتب کے قائل ہے. آرگنائزیشنل تھنکنگ جب معاشرے میں بڑھتی چلی جاتی ہے تو روایتی معاشی جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں مساوی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آرگنائزیشن کی ساری ہائرارکیز لوگوں کو قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. آرگنائزیشن کے اندر موجود جتنی ہائرارکیز ہیں وہ سب کو قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو آپ کے روایتی طور پہ جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں حفظ مراتب میں تکلیف ہوتی ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے. آپ تعدیب کی مثال لے لیجئے، ریاست تعدیب کرے تو یہ نیچرل چیز ہے، شوہر تعدیب کرے تو یہ ظلم ہوگا، ٹھیک ہے. مذہبی تشکیل دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے سوال ہے کہ جب آپ اس پیراڈائم کو نہیں سمجھیں گے تو کئی چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی. اسلامی معاشرت میں جو شرع ہے اس کا مکلف کوئی انسان ہے، کوئی شخص ہے، کوئی تعلق ہے، ذمہ داری اس کے اوپر ہے، کوئی ایبسٹریکٹ اینٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایبسٹریکٹ، کوئی مجرد کردار نہیں ہے. ادارہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ آپ تعلیم کی مثال لیں، روایتی تعلیم اخلاقی ہوتی تھی، جدید تعلیم اخلاقی نہیں، تنظیمی عمل ہے. کیا ہے؟ تنظیمی عمل ہے، جو متشکل ہوتا ہے کس میں؟ تنظیمی عمل میں. میں نے آپ کے سامنے جب جدید ریاست میں ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں نے آپ کے سامنے ایک بات ڈسکس کی تھی کہ اسلامی تاریخ میں شرع خود سے اخلاقی نہیں تھی خالی، بلکہ شرع اپنے نفاذ میں بھی اخلاق کی پابند تھی. ایڈمنسٹریشن جس کی آپ بات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن جس کو آپ کہتے ہیں، تو روایتی تنظیم اور جدید تنظیم میں ایک بڑا فرق ہے. روایتی تنظیم انسانی تعلقات میں تشکیل پاتی تھی، حفظ مراتب کے نظام میں تشکیل پاتی تھی. جدید تنظیم انسانی تعلقات کے فنا پر قائم ہے، وہ اپنے نئے تعلقات لے کر آتی ہے جو آرگنائزیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں. جدید تنظیم کیا ہے؟ وہ انسانی تعلقات کے اوپر نہیں ہوتی ہے. یعنی جدید تنظیم کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے پرسنل ریلیشن ختم کر کے آرگنائزیشنل ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کس کے تابع لے کر آنا ہے؟ رولز کے تابع لے کر آنا ہے، آرگنائزیشنل رولز کے تابع لے کر آنا ہے. جب آرگنائزیشن کا بنیادی مقصد ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے جو وہ قانون سے، جس کی شرط فعلیت کیا ہے؟ قانون ہے، تو آرگنائزیشن کے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں. میں پہلے انگریزی میں بولوں گا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ شاید اس کا اردو میں ترجمہ ہو جائے. ایک ہے انہینسمنٹ آف پروڈکشن اور دوسرا ایکیومولیشن آف پاور، ٹھیک ہے نا، یعنی پیداواری میں اضافہ اور طاقت کا ارتکاز. اچھی آرگنائزیشن کون سی ہوتی ہے؟ سب سے اچھی آرگنائزیشن دنیا کی کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کامیاب ریاست ہے یا امریکہ؟ کامیاب ریاست کی بات ہو رہی ہے. کیوں آپ نے کہا بھائی امریکہ؟ کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کامیاب ریاست ہے یا امریکہ، تو آپ نے امریکہ کہا. ہم اسلامی ملک ہیں، ہم کیوں نہیں کامیاب ہیں؟ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امریکہ کے اندر رٹ ہے ہر جگہ پہ. جب ریاست کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اپنی ٹیریٹری میں اس کی رٹ قائم ہے ہر جگہ. رٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے شہری کی ہر جگہ موجود ہے. سمجھ رہے؟ جدید ریاست، آپ کو یاد ہوگا سوورینٹی میں جب گفتگو کی تھی پولیٹیکل، اس میں بتایا تھا کہ سوورینٹی کا تصور ایک خدا کا سیکولر تصور ہے، کہ ریاست مجھ سے ڈسٹینس پر ہے، مجھے دیکھ بھی رہی ہے، میرے افعال کا جائزہ بھی لے رہی ہے، میری ہر جگہ موجود بھی ہے، ٹھیک ہے. سوورینٹی کا یہ تصور ہوتا ہے نا کہ ایک چیز مجھ سے بہت فاصلے پر ہے لیکن وہ مجھ سے بہت قریب بھی ہے، ٹھیک ہے. مغربی مفکرین یہ کہتے ہیں، جو مغربی مفکرین ہیں، جیسے شمت ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے خدا کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے نا، خدا بہت دور بھی ہے لیکن قریب بھی ہے، ایسی پولیٹیکل سوورین بھی ہوتا ہے ارتھ کا، کہ ریاست دور بھی ہے لیکن سب سے قریب بھی ہے. آپ بتائیے، سیکولر کانسیپٹ ہے، یعنی یہ ایسا نہیں کہ اسے لگے، یعنی ریاست دور بھی ہے مجھ سے، بہت دور ہے یقیناً، لیکن وہ میرے سب سے قریب بھی ہے. مادی طور پہ اسی کی تشکیل کا نام ہے سوورینٹی کی، کہ میرے افعال
میرے بارے میں سب سے زیادہ وہ جانتی ہے مجھے، ٹھیک ہے، اور جاننا چاہے تو جان بھی سکتی ہے. تو آپ کہتے ہیں بھائی پاکستانی ریاست چونکہ ایسی نہیں تو یہ کمزور ریاست ہے. یار کئی جگہ پہ پنچایت فیصلے کر رہے ہیں، کئی جگہ پہ جرگے فیصلے کر رہے ہیں، سندھ میں وڈیروں کی چل رہی ہے کئی جگہوں پہ، یہی بولتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. عدالت میں لوگ کم سے کم جاتے ہیں، پولیس کے ساتھ تعلقات ذاتی طور پہ بن جاتے ہیں لوگوں کے، ادارہ اہم نہیں ہوتا. ابھی جو آپ کا کرائسس آیا ہوا ہے اس میں کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی جو آپ کا کرائسس پاکستان میں بحران آیا ہوا ہے وہ کیا آیا ہوا ہے، آپ یہ کہتے ہیں نا پاکستان کو. اسی طریقے سے جو طاقتور تنظیم ہوتی ہے اور کمزور تنظیم میں یہی فرق ہوتا ہے. طاقتور تنظیم کیا ہوتی ہے؟ طاقتور تنظیم یہ ہوتی ہے کہ جس میں رہنے والے امپلائی پاور لیس ہو جائے، آرگنائزیشن طاقتور ہو جائے. یہ اچھی اگر کسی آرگنائزیشن میں امپلائی پاورفل ہے تو آپ بیوقوفانہ، یہ آرگنائزیشن پاورفل نہیں ہے. کیا ہے آرگنائزیشن؟ کوئی مانے گا اس کو اچھی؟ دیکھیے یہاں سے آپ سمجھیے بات، یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں سبجیکٹ کو پاورفل کروں اور تنظیم نہ ہو. میں کو ماشاء اللہ بڑی اچھی تنظیم میں نے بنایا، تنظیم بنائی تم نے. یہ تو ایسی ہے کہ میں ابھی 6 لڑکے یہاں جمع کروں اور میں کہوں کہ بھائی البدر بریگیڈ ہے آپ کی، مثال کے طور پہ. تو یہ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. ان 6 میں یہ نام رکھ دیا میں نے، یہ 6 میں نے نام رکھ دیا، یہ 6 جیتے جاگتے لوگ ہیں، ان سے میرا انٹریکشن ہے، ان 6 کا آپس میں انٹریکشن ہے، انسانی تعلقات ہیں، اور یہ بالکل اس میں رہ رہے ہیں. آرگنائزیشن ایسی چیز نہیں ہے. آرگنائزیشن کا مطلب یہ کہ وہ جو مصنوعی تخلیق ہے وہ پاورفل ہوتی رہے اور اندر رہنے والے جتنے پاور لیس ہوں. یہ ماشاءاللہ اچھی تنظیم کا نام ہے. اچھی تنظیم اسی کا نام ہے. جیسے اسکول ہے، اسکول سب سے اچھا کون سا ہوتا ہے؟ جہاں والدین اور طالب علم دونوں کا تعلق ادارے سے زیادہ ہو، استاد سے کم ہو. اچھے اسکول کی تعریف، اچھے انسٹیٹیوٹ کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ والدین ماشاءاللہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کا بڑا اچھا رابطہ ہے اور بچے کا بھی انسٹیٹیوشن کا بڑا اچھا رابطہ ہے. استاد صرف 1 گھنٹے کے لیے اس کلاس کے اندر وہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی کہ جب ٹیچرس ڈے گزرا تھا تو اسٹوڈنٹس لا کے کارڈ دیا اور انہوں نے کہا کہ سر ٹیچرس ڈے ہے. تو میں نے کہا میں یہ کارڈ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے آپ 1 مئی کو کارڈ دیں لیبر ڈے پہ. یہ کارڈ مجھے لیبر ڈے پہ دینا چاہیے. میں ایک ایکیڈیمک لیبر ہوں، ایکیڈیمک مزدور ہیں. ایک اسکل ورکر ہوتا ہے جو باہر ہتھوڑے توڑا ہوتا ہے، ہم ایکیڈیمک لیبر ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کوئی استاد نہیں ہے. استاد بہت بڑا رتبہ کام ہوتا ہے جس کو سمجھ. یہاں آ کے ہماری حیثیت نہیں ہو وہ والی، لیکن جہاں پڑھا وہاں وہی حیثیت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے 1 مئی کو کارڈ دیں، میں وصول کروں گا آپ کا، کیونکہ میں لیبر ہوں. جو میں نہیں ہوں وہ مجھے لا کے کیوں دے رہے ہو آپ ادھر؟ بات سمجھ. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے، یعنی اچھا اسکول کیا ہوتا ہے؟ اچھا ادارہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں تعلق زیادہ ادارے سے بن جائے. آپ بات سمجھیں، ادارہ سمجھ میں آ رہا ہے بہت کیا. آپ کہیں گے یہ اچھا استاد ہے. استاد آپ مثال کے طور پہ آپ اگر کسی اسکول میں جائیں، اچھے اسکول میں جائیں، اچھے ادارے کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پر میں کیونکہ میرے اپنے گھر کے اندر کئی 2-4 لوگ ہیں جو باقاعدہ یہ ٹیچنگ وغیرہ سے وابستہ ہیں اسکول سے. تو وہاں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ باہر سگریٹ پی رہا ہے گراؤنڈ میں اور ٹیچر منع کر رہی ہے، اچھے اسکول کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اچھے اسکول کس کو کہتے ہیں؟ تو ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹا ہے کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، اور ڈریس کوڈ پہ بھی ڈانٹا ہے ایک ٹیچر نے. تو اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی کمپلین کی. تو اسٹوڈنٹ نے کمپلین کیا کی، ذرا وہ سنیے گا. اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی کمپلین کیا کی، اچھے ادارے کی پہچان بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں ادارہ کیا ہوتا ہے، چلتا کیسے. اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی کمپلین یہ کی کہ بھائی میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا. کیا کمپلین؟ لڑکی اسٹوڈنٹ ہے، کسی پارٹی میں اس نے باہر اچھا ڈریس نہیں پہنا ہوا تھا، تو استاد نے اس کو سناتے ہوئے چلا گیا. 2-3 اور بھی اسٹوڈنٹ تھے، تو یہ 3 گروپ گیا پرنسپل کے پاس کمپلین کرنے، اور اس نے کہا کہ بھائی میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، مگر یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کام تو ڈسپلنری کمیٹی کا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ادارے میں ہر ایک کا کام تعین ہے. میں نے اگر غلط ڈریس پہنا ہے، اوکے میں نے غلط ڈریس پہنا ہے، میں کمپلین یہ کرنے نہیں ہے کہ وہ غلط بات کہہ رہا ہے کوئی. یہ بات ذرا سمجھیے گا بات. اسٹوڈنٹ میں کتنا شعور ہے اسکول کے، جو تعریف والی بات ہے. بچہ بھی ادارہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز کو بیان نہیں کیا جاتا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہر چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ لوگ سمجھتے ہیں جب تک میں تعریف نہیں سمجھیں گے. میں اسکول کے بچے کی بات کر رہا ہوں، میں تعریف کر رہا ہوں اس کی کہ وہ بچی جو اسکول میں پڑھ رہی ہے اس نے یہ نہیں کہا جا کے کہ استاد نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا. اس نے جا کے کہا کہ میڈم ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں میں غلط کیا. ان کا تو یہ کام نہیں ہے نا. ڈسپلنری کمیٹی کے فلانے سر ہیں، وہ مجھے ڈانٹتے، وائی ہی. تو ٹیچر نے کیا کیا؟
प्रिंसिपल ने कहा ठीक है आज से बाद आप ऐसे नहीं करेंगी, स्टूडेंट ने कहा ठीक है मैं आज के बाद ऐसे नहीं करूँगी, सॉरी कर दी। प्रिंसिपल ने बुलाकर उसको भी तंबीह की, टीचर को क्या की, उसको भी तंबीह की कि अगरचे आपने, उसने कहा मैं डिसिप्लिन, उसने कहा ये आपको था ना, आप उसको इन्फॉर्म करते, उसूल क्या है, आपको ये था आप उसे इन्फॉर्म करते। ये तंजीम चल रही है, तंजीम चल रही है भाई। आपको ये तकलीफ थी, आपने देखा कि लड़की ने गलत लिबास पहना हुआ है जो स्कूल के ड्रेस कोड के खिलाफ है, ठीक है, आपको लगा ये रूल के खिलाफ वर्जी हुई है, तरीका कर क्या है, आप ये काम नहीं करेंगे, आप इसको चाहे क्लास में पढ़ाते हैं, आप इसका जो भी काम करते हैं इससे आपका कोई काम नहीं है, आप जाएं डिसिप्लिनरी कमेटी से करें। तो उस्ताद को भी टीचर के सामने तंबीह की गई कि तुम्हें भी इदारे को देखकर चलना है और बच्चे को भी तंबीह की, दोनों बराबर है। ये है माशाल्लाह तंजीम, दोनों मसावी हैं, ठीक है, यानी तुम दोनों के दोनों, हाँ इसकी हैसियत ज़्यादा है क्योंकि ये क्लाइंट है स्टूडेंट की, ठीक है, क्योंकि भाई बात है उसके पैसों पे, इसको मैं दे रही हूँ, इससे ले रही हूँ, ये फ़र्क को कम से कम रखूँगी मैं, लेकिन उसने बाकायदा दोनों को तंबीह की। ये है माशाल्लाह इदारा कि दोनों को एक तरह से बीच में डांटा, दोनों को कहा गया, एक को तंबीह ये की कि आपने भी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की, दूसरे को तंबीह की कि ये आपका इख्तियार नहीं है कि आप नहीं डांटेंगे, आपका काम ये था कि आप जाके इसको बता देते। इसको हम कहते हैं इदारा। तो उसकी जो उस लड़की की जो वालिदैन थे, तो उन्होंने आकर इस बात पर, मैं ये बता रहा हूँ सच्चा वाक़या आपको, 4 दिन बाद पेरेंट टीचर मीटिंग थी, इस बात पर आके उन्होंने आकर टीचर का जो प्रिंसिपल थी उनका शुक्रिया अदा किया कि हम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं कि जहाँ इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है। ये नहीं है कोई इधर भी मुँह मारता फिर रहा है, इधर ही मारता फिर रहा है, इधर ही बोलता फिर रहा है, इधर ही बोलता फिर रहा है, ये इदारा नहीं अच्छे तरीके से। आपने टीचर को भी आपने सेट किया और फिर टीचर ने बताया। तो अब जब ऐसे इदारे में क्या होगा, कोई भी टीचर ऐसा कोई गलत काम देखेगा तो जाए अपनी कंप्लेंट सबमिट कर डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन ले, वो एक्शन जो कि लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर मैंने किसी उस्ताद से बदतमीजी की, मैं बता रहा हूँ, अब ये दूसरे स्कूल का एक वाक़या बता रहा हूँ, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, चले नाम भी ले देता हूँ, बीकन हाउस है, अब जो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर किसी स्टूडेंट ने टीचर से बदतमीजी की तो टीचर अब जवाब नहीं दे सकता स्टूडेंट को, ना मार सकता है ना डांट सकता है, क्लास की हद तक वो आंखें दिखा सकता है। टीचर का काम क्या है कि वो स्टूडेंट की कंप्लेन करे। कंप्लेन किसको करे, जो इदारे बताए एडमिन को कि आप इसको कंप्लेन करें। जब आप इसको कंप्लेन करेंगे तो स्टूडेंट को जब निकाला जाए, जब स्टूडेंट को बदतमीज़ी करने पर 3 महीने के लिए निकाला गया इस स्कूल से, क्या कह के निकाला गया वो सुनिएगा ज़रा। 3 महीने के लिए उस बच्चे को कहा गया कि आपको रिस्ट्रिकेट किया जाता है क्योंकि उसने गालियाँ दे दी, 1-2 टीचर को, बिगड़ा हुआ था लड़का, गालियाँ तक दे दी थी। उसको कहा गया कि इसने हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ काम किया। उस्ताद फ़ी नफ्सी ही क्या है, उस्ताद की तौहीन क्या है। मेरी बात को ज़रा समझिएगा बात। देखिए, एक ये है कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी करें और शोएब साहब आपको इस बात पे निकालें कि उस्ताद की बदतमीज़ी पे तुम्हें बाहर किया जाता है, और एक वो ये कहें कि इदारे शऊर के ख़िलाफ़ आपने काम किया, बाहर हो गए। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ज़हनियत में। एक के अंदर मेरी इज़्ज़त है, मैं ख़ुद से कुछ हूँ, और एक में मेरी कोई औकात नहीं। मैं तालीमी निज़ाम की मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप समझें तंजीम काम कैसे करती है, तंजीमी सरगर्मी क्या पैदा करती है ज़हन आदमी का, इदारा क्या करने की कोशिश करता है। ये 2-3 मिसालें मैंने आपको इसलिए ताकि आप ये बात समझ सकें कि इदारा कैसे काम करता है। तो जदीद इदारा इस बुनियाद पे काम करता है कि उसमें रहने वाला आदमी कितना पावरलेस हो जाए। इसकी बड़ी मिसाल रोबोटिक्स है। मैं रोबोटिक्स में बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि इस तंजीम के अंदर जो इसका मेन आप समझ लें कि रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? ये जो कुछ मैंने आपको बताया इसका नाम क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम ये होता है तंजीमी रवैये का, यानी तंजीमी जो रवैया पैदा करता है उसकी बुनियाद क्या होती है? डीह्यूमनाइजेशन और होमोजिनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन का मतलब आप उर्दू में कर लीजिए सल्ब इंसानियत, मादूमी ज़ात, ज़ात का मादूम हो जाना, इंसानियत का सल्ब हो जाना। और होमोजिनाइजेशन का मतलब है यकसानियत पैदा करना, यकसानियत पैदा करना। और मकसद क्या है कि आप रवैयों को, लोगों के अपने अंदर रहने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं या जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनके रवैयों को कितना कंट्रोल करते हैं रूल्स की बुनियाद पर, कानून की बुनियाद पर। ठीक है, देखिए हर कदर मरकज़ चीज़ में
ہر قدر مرکز نظام میں، ہر قدر کی بنیاد پہ چلنے والے نظام میں مرکزیت مذہب کو حاصل ہوتی ہے، اور قانون مرکز چیز میں ہمیشہ سسٹم کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ادارے کے اندر لوگ جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک رولز کی بنیاد پہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، قانون کی بنیاد پہ جڑے ہوتے ہیں۔ وہ باہمی ٹرسٹ کی بنیاد پہ جڑے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ رولز کی بنیاد پر جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا مینجمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کام کرنے والے لوگوں کے رویوں کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے، کیسے پریڈکٹ کرتا ہے ایکشنز کو، رہنے والوں کو۔ اور اس مینجمنٹ کا جو سب سے بڑا تھیورسٹ ہے جس کا نام ہے فریڈرک ٹیلر، لکھ لیجئے نام، فریڈرک ٹیلر ہے، اس کی کتاب کا نام ہے، اس نے 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک تھیوری دی مینجمنٹ کی جو پوری دنیا میں غالب آئی ہے اور آپ کی مینجمنٹ سائنسز کی جو ہے کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے پرنسپلز آف سائنٹیفک مینجمنٹ۔ کیا نام ہے؟ پرنسپلز آف سائنٹیفک مینجمنٹ۔ یہ 3 اصول بتاتا ہے مینجمنٹ کے، 3 اصول ہیں، ان کو ذرا سنیے گا اور پھر سمجھیے گا کہ مینجمنٹ کیسے کام کرتی ہے۔ یہ 3 اصول بتاتا ہے آپ کو